अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर आपके सामने इस व्लॉग में हाजिर हैं और तफसील आपको बताएंगे कुछ कि अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि जो सदारती उम्मीदवार हैं उनके घर तक महफूज नज़र नहीं आ रहे। रात गए कल महमूद खान अचकजई के घर के ऊपर क्या वाक़या पेश आया उसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ अपडेट आपको देंगे हम असम्बली इजलास की कार्रवाई के हवाले से भी। शहबाज शरीफ साहब ने आज हलफ भी उठा लिया है और सदर आरिफ अलवी ने ही उनसे हलफ ले लिया है। ये कहानी क्या बनी इसके ऊपर भी बात करेंगे। एक ओवरऑल जो माहौल बन रहा है इस वक्त वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे। इधर उधर से मुबारकबादों के पैगामात भी वसूल हो रहे हैं, तो क्या इस हुकूमत का फ्यूचर है इसके ऊपर कुछ नज़र डालने की कोशिश करेंगे। आपको ये भी बताऊंगी कि जो कारकुन कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़ख्मी हालत में लाया गया था जनरल हॉस्पिटल, उसके बारे में क्या अपडेट है। काफ़ी कुछ है जी आज के वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी आपको बताएं कि आपको मालूम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महमूद खान अचकजई साहब को अपना सदारती उम्मीदवार नामजद किया और उन्होंने इस सिलसिले में जो अपने कागजात हैं वो जमा भी करवा दिए हैं। अब इलेक्शन तो 9 मार्च को होना है और जाहिर है कि बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जो नंबर गेम है वो सदर जरदारी साहब के बनने की ज़्यादा चांसेस हैं, जबकि महमूद खान अचकजई के पास उस तरह से नंबर पूरे नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल जाहिर है कॉन्टेस्ट तो आप करते ही हैं, मुकाबला तो करना ही होता है। तो ये जो नामजदगी है इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि एक मैसेजिंग भी है और एक नए इत्तेहाद की अलामत भी है जो इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ दूसरी जमातों के साथ बातचीत के ज़रिए जमहूरियत की बका के लिए और जमहूरियत की मजबूती के लिए बनाते हुए नज़र आते हैं। अब महमूद खान अचकजई साहब ने एक बड़ी सख्त किस्म की तकरीर की पार्लियामेंट में और वो तकरीर में उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर ये डिमांड की कि इदारों को चाहिए कि वो सियासत से बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार कर लें और बैरकों में वापस चले जाएं। उनका सियासत में कोई रोल नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस सिलसिले में बाकायदा ऐवान के अंदर एक करारदाद मंजूर की जानी चाहिए। उसके अलावा भी उनके बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस इलेक्शन के हवाले से उन्होंने काफ़ी इल्ज़ामात भी आयद किए इदारों को लेकर के कि किस तरीके से इलेक्शन चोरी किया गया है। और उसके साथ साथ जो बलूचिस्तान के रहने वाले हैं उनके अपने ग्रीवेंसेस हैं कि जो बलूचिस्तान के मामलात हैं उसके ऊपर फ़ौज की क्यों वहाँ पर एक मुदाखलत है, और फिर उसके साथ साथ मिसिंग पर्सनस का जो मामला है, इसके साथ साथ जो बलूचिस्तान के ज़खायर हैं उनके इस्तेमाल के हवाले से उनको रिजर्वेशंस हैं, तो उनके अपने बहुत सारे मामलात हैं और बहुत हद तक जायज़ भी हैं। तो महमूद खान अचकजई ने इन सब चीज़ों को एड्रेस भी किया और इनके ऊपर बड़ा ठोक बजा के ज़बरदस्त दबंग किस्म का खिताब भी किया। और ये खबर आ रही थी कि उनका ये खिताब ज़ाहिर है कि ज़्यादा पसंद नहीं किया जाना था। आजकल तो वैसे ही सच्ची बात कोई बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। सूरत हाल ये कि सच्ची बात इवन सॉफ्ट अल्फाज में भी बर्दाश्त नहीं हो रही, तो अगर कोई सख्त अल्फाज में करता है तो वो कहाँ बर्दाश्त होगी। तो एक अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया कि कल रात उनके घर एक छापा मारा गया सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, जिसकी वजह ये बताई जा रही है कि जनाब उन्होंने कोई लैंड एक्वायर कर रखी थी, कोई कब्जा कर रखा था और उसको उससे जुड़े मामलात की तह तक पहुंचने के लिए ये छापा मारा गया। तो अब ये अपने आप में एक इंतहाई भोंडी किस्म की कार्रवाई बज़ाहिर नज़र आती है कि यानी ये आपको उसी दिन नज़र आया कि जब वो शख्स नामजद किया गया सदारत के लिए, और ये आपको उसी वक्त पता चला जब उसने असम्बली में सख्त तकरीर की, या आपको उसी वक्त पता चला कि जब उसको इमरान खान ने अपना साथी डिक्लेयर किया, तो साथ ही आपको उसके मसले मसाइल नज़र आना शुरू हो गए। यानी अब ये एक तयशुदा हकीकत बन गई है कि चाहे वो कोई सियासी जमात हो, कोई सियासी रहनुमा हो, कोई सोशल रहनुमा हो, कोई फ़नकार बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा हो, या फिर कोई सहाफ़ी हो, कोई भी हो, जो भी इमरान खान का साथ देने का ऐलान करता है उसके लिए भी मुश्किल वक्त शुरू हो जाता है। उसके ऊपर भी केसेस किसी भी तरह के झूठे सच्चे बनने शुरू हो जाते हैं। उसके लिए आना जाना, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर आना, वो मुश्किल हो जाती है। तो ये सारी मुश्किलात जो है उसके लिए वेलकम करने के लिए तैयार खड़ी होती हैं, जो कोई भी इमरान खान का साथ देने के लिए आवाज़ उठा देता है, निकाल लेता है। अब यही सूरत हाल महमूद खान अचकजई साहब के साथ हुई है। अब महमूद खान अचकजई साहब की तो गिरफ्तारी इसमें अमल में नहीं आई। उनके एक गार्ड को पता ये चला है कि हिरासत में ले लिया गया है और उसके साथ वहाँ पर ज़ाहिर है जो सारा इन्होंने रेड किया है उसको भी सब ने मजम्मत की। और उसके बाद आज महमूद खान अचकजई साहब जब पार्लियामेंट में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने इसके ऊपर ज़ाहिर है बात भी करना थी। अब जो एक और हमें मुनाफ़कत नज़र आती है इस सिलसिले में वो ये कि जो ही अपोजिशन के कोई भी लोग आकर यहाँ पर गुफ्तगू करने लगते हैं तो उनकी तकारीर लाइव नहीं दिखाई जाती।
آج محمود خان اچکزئی کی تقریر کو بھی کٹ کر دیا گیا. اندازہ تھا کہ بولیں گے وہ اور خوب بولیں گے اور کھل کر بولیں گے, اور کل رات جو ان کے گھر پہ کارروائی کی گئی اس کے بعد تو ظاہر ہے وہ اس ساری صورتحال کو بھی اسکرین پر لے کر آئیں گے. تو جیسے ہی مائک ان کو دیا گیا فوری طور پر بند کر دی گئی کارروائی. اسی طرح سے جب اختر مینگل صاحب نے بات شروع کی تو ادھر سے بھی یہی صورتحال تھی, ان کی تقریر بھی نہیں دکھائی گئی. اور اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کے بھی متعدد رہنماؤں کی تقاریر کو اسی طرح سے لوڈ شیڈنگ کے ساتھ دکھایا گیا کہ کچھ دکھا دی کبھی بند کر دی, اور کچھ کی تو بالکل نہیں دکھائی گئی. تو بیرسٹر گوہر نے بھی آج ایک بڑی جاندار تقریر کی, اس کے اوپر بھی میں آتی ہوں. لیکن عمر ایوب صاحب نے پھر اس سارے معاملے کو اٹھایا اسپیکر کے سامنے اور کہا کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ ہماری تقاریر نہیں دکھائی جا رہی, کیوں ہماری تقاریر جو ہے وہ سرکاری ٹی وی سے حذف کی جا رہی ہیں. اب دیکھا جائے تو یہ قانونی اور آئینی اور اخلاقی ہر لحاظ سے غلط چیز ہے. بھئی جو سرکاری ٹی وی ہے وہ کسی کے باپ کا چینل تو ہے نہیں, وہ آپ کا ریاست کا چینل ہے, اور اس کا جو سارا خرچہ ہے وہ خود اس ریاست پاکستان کے عوام اٹھاتے ہیں. یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے چلتا ہے, یہ ٹیکس پیئر کے سارے خدمت کے لیے مقرر ہیں ادارے. لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اور ٹیکس پیئر جو ہے, عوام جو ہے, اس کے نمائندے صرف حکومت والے نہیں لوگ ہوتے, اپوزیشن کے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو آپ اگر اپوزیشن کے لوگوں کی آواز تک دبا دیں, ان کو سننا نہیں چاہ رہے, تو پھر آپ کون سی جمہوریت کی ملک میں بات کرتے ہیں؟ جمہوریت کس چیز کا نام ہے؟ اسی چیز کا نام ہے نا, آزادی اظہار رائے کس چڑیا کو کہتے ہیں؟ وہ یہی ہوتا ہے کہ اختلافی آواز کو بھی آپ سامنے آنے دیں, اس کی بھی آواز پہنچائی جائے دوسروں تک. لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے, ہر اختلافی آواز کو دبایا جا رہا ہے, ہر اختلافی آواز کو چپ کروایا جا رہا ہے. اگر وہ صحافی ہے تو اس کے اوپر مقدمے ڈال کے اس کو زندانوں میں ڈالا جا رہا ہے, یا پھر اس کو آف ایئر کیا جا رہا ہے, یا اس کے چینلز کو بند کیا جا رہا ہے, یا کروانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اگر وہ کوئی سیاسی رہنما ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے, مقدمات کی بھرمار ہو جاتی ہے, یا پھر چھاپے گرفتاریاں, یہ اس کا مقدر بن جاتا ہے. اور اگر وہ کسی بھی طرح پہنچ ہی گئے ہیں ووٹ لے کر عوام کے اسمبلی تک, تو پھر صورتحال یہ ہے کہ ان کی تقریر عوام کو دکھائی نہیں جا رہی ہے. تو اس کے اوپر یہ ایک سیریس قسم کی چیز ہے جس کے اوپر میرا خیال ہے انٹرنیشنلی پریشر آنا چاہیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جمہوریت کو یہاں پر اس طرح رولا جا رہا ہے, روندا جا رہا ہے. جمہوریت نام کی چیز پاکستان میں کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. اب جی اگر تقریر کی بات کریں تو ایک جو انٹرسٹنگ چیز اب نظر آتی ہے وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بہرحال اب بہت اچھے مقرر آ چکے ہیں, اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی جو تقریر کر رہا ہے شخص وہ ٹھیک ٹھاک ہوش اڑا رہا ہے دوسروں کے. جس میں ابھی ہم نے بیرسٹر گوہر صاحب جو ویسے بڑے ایسا لگتا ہے کہ سلجھے ہوئے اور نفیس اور نپے تلے الفاظ کے ساتھ بات کرتے ہیں, ابھی بھی ایسا ہی کر رہے ہیں, کوئی بدتمیزی نہیں کر رہے, لیکن ان کے الفاظ میں اب سختی ہے. الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ دبنگ ہے, کھل کر بات کر رہے ہیں اور دو ٹوک بات کر رہے ہیں. تو بہت زبردست بیرسٹر گوہر صاحب کی یہ صلاحیتیں جو ہیں اب آہستہ آہستہ پالش ہو کر اور نکھر کر سامنے آ رہی ہیں. عمر ایوب صاحب اچھی تقریر کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حیران ہو رہے ہیں ہم نئے لوگوں کو دیکھ کر سن کر کہ جو اتنی دبنگ جو ہیں تقاریر کر رہے ہیں, جس میں جنید اکبر خان صاحب بھی ہیں شامل, اور علی محمد خان صاحب ہمیشہ ہی اچھا بولا کرتے ہیں, وہ بھی بہت اچھی تقریر کر رہے ہیں. اسد کیسر صاحب نے بڑی کھلی کھلی باتیں کی ہیں. تو اب معاملہ یہ کہ پی ٹی آئی کا جو بھی بول رہا ہے وہ ان کے کانوں سے دھوئیں ہی نکال رہا ہے. اور ابھی تک تو جو زیادہ ان کی توپوں کا رخ تھا وہ پی ایم ایل این کی طرف نظر آ رہا تھا, لیکن آج جو اسمبلی میں میچ پڑا رہا ہے وہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ساتھ بھی پڑا ہے. صرف پی ایم ایل این کے لیے نہیں بلکہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے لیے بھی یہ میچ پڑا رہا ہے. اور پیپلز پارٹی کی طرف سے آج جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تقریر کرنے کی کوشش کی تو گو زرداری گو کے نعرے بھرپور انداز سے ان کا انتظار کر رہے تھے. اصل میں انہوں نے کچھ ایک دو باتیں جب ایسی کیں جس کے اوپر انہوں نے پی ٹی آئی کو ٹانٹ کیا تو اس کے اوپر پھر پی ٹی آئی کی طرف سے احتجاج شروع ہو گیا. ادروائز بلاول بھٹو کی جو تقریر تھی وہ اچھی تقریر تھی, جمہوریت کی مضبوطی کی وہ بات کر رہے تھے. انہوں نے 9 مئی کے واقعات کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بھی انہوں نے اپوزیشن کے معاملات کو بھی ڈیل کرنے کی بات کی وغیرہ وغیرہ. تو بظاہر وہ ایک میچور تقریر آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے بلاول کے ساتھ کہ ان کی تقریر ہی صرف تقریر ہی ہوتی ہے, اس کے اوپر عمل جو ہے وہ خود بھی نہیں کر رہے ہوتے. جو پرابلم اس وقت پیپلز پارٹی کا وہ یہ ہے کہ وہ کھڑے ہی غلط سمت پر ہوئے. تو اب آپ جتنی مرضی اچھی لفاظی کر لیں, جتنے مرضی پیارے بھاشن دے دیں, آپ کی بات میں وزن نہیں رہتا. یا تو آپ تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہوں,
آپ اس حکومت کو نہ بننے دیں اور یہ کہیں کہ بھائی ہم یہ الیکشن نہیں مانتے، جس کا مینڈیٹ ہے اس کو واپس کیا جائے، اور جو کچھ نشستیں پیپلز پارٹی کو بھی اگر ایسی ملی ہیں تو وہ بھی وہ واپس کرنے کا اعلان کریں۔ پھر تو آپ کی یہ بڑی خوبصورت لچھے دار گفتگو سب اس کو اپریشیٹ کریں کہ جی واقعی جمہوریت کی مضبوطی کی بات کریں، لیکن ایک ڈاکہ پڑتا ہے اور ڈاکو وہاں پر براجمان ہیں، اور آپ ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھ کر مال مسروقہ کی بندر بانٹ بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بھاشن بھی دیتے ہیں، تو پھر اس بھاشن کا کیا اثر ہوگا اور کس طرح اس کو اپریشیٹ کیا جائے؟ ہاں ادروائز ان کی باتیں تقریر اچھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال جب یہ وہ تقریر کر رہے تھے تو اس دوران پھر خوب نعرے بازی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کی گئی، اور اس کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب نے بڑا بھرپور جواب بھی دیا اور ان کو بھی پھر کافی کچھ یاد دلایا، موروثیت یہ وہ۔ بہرحال اب وہ سب چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں کہ انہوں نے پھر بتایا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ آپ کا بھی جو طرز عمل ہے وہ کیا رہا ہے، جمہوریت کے چیمپئن تو آپ بنتے ہیں، لیکن جب ہماری خواتین کے ساتھ یہ ہو رہا تھا، جب ہمارے ورکرز مارے پیٹے جا رہے تھے تو آپ لوگ تو چپ بھی تھے اور اس کے حصے دار بھی تھے سم ہاؤ۔ تو یہ اب آپ باتیں جو ہیں آ کے ہمیں کیا جمہوریت سے کھانے بیٹھ گئے ہیں؟ تو یہ ساری باتیں آج بیرسٹر گوہر صاحب نے بڑی کھلی کہیں۔ اس کے بعد جناب باری آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں شیر افضل مروت صاحب کی، اور شیر افضل مروت صاحب کا تو خوف کچھ زیادہ ہی میرا خیال ہے بیٹھ کے ہے۔ شیر افضل مروت صاحب کو پہلے تو آج اسمبلی میں داخل ہی نہیں ہونے دیا جا رہا تھا، پھر 21 منٹ روکنے کے بعد پھر انہیں اندر آنے دیا گیا، اور آج جب ان کی تقریر کی باری آئی، جب مائک انہیں ملا ہی، تو حکومت کی طرف سے کورم کی نشاندہی کر دی گئی کہ جی کورم پورا نہیں ہے، اور پھر ان کی جو تقریر تھی وہ نہیں ہو سکی، اس کے بعد اجلاس کو ہی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تو شیر افضل مروت صاحب تو اس کا مطلب ہے خوب خواب جو ہے نا دھاک بٹھا چکے ہیں، اور ان سے تو ایک خوف کا ایک معاملہ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی آج اسی طرح کا معاملہ رہا، ایک موقع پہ ایسا لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے اراکین کے درمیان آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، لیکن پھر بیچ بچاؤ ہو گیا۔ تو اب بظاہر جو ماحول نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ پی ٹی آئی ہر محاذ پر لڑنے کے لیے ہمیں تیار اور چاک چوبند دکھائی دے رہی ہے۔ وہ پی ایم ایل این کو بھی اسپیئر نہیں کر رہی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی انرجی ساری پی ایم ایل این کے اگینسٹ ہے۔ وہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو بھی ٹف ٹائم دینے کے لیے اتنے ہی تیار کھڑے ہیں جتنے پی ایم ایل این کے لیے۔ تو اب ہر محاذ پر ان کو اکیلے خود ہی لڑنا ہے اور اپنی طاقت سے ہی لڑنا ہے، اور بظاہر ان کا موڈ بھی یہی نظر آ رہا ہے اور ان کی انرجی بھی یہی نظر آ رہی ہے کہ وہ لڑیں گے، اور یہ ایوان کو اسی طریقے سے وہ ٹھیک ٹھاک ڈسٹرب کر کے رکھیں گے تا وقت کہ ان کا مینڈیٹ جو ہے ان کو واپس نہیں ملتا، یا اس کے لیے کوئی حل تلاش نہیں کیا جاتا، اس حکومت کا دھڑن تختہ نہیں ہوتا، یا جو بھی آپ اس کے لیے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کر لیں۔ لیکن جو موجودہ سٹیٹس کو ہے، جس طریقے سے بنایا گیا ہے، اس کو وہ فی الحال ڈائجسٹ کرنے کے لیے، ایبزارب کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتی، اور جو میرا خیال ہے کہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ یہ کبھی نہ کبھی ہمیں اس چیز کے اوپر سٹینڈ لینا پڑے گا اگر ہر دفعہ ہم یہ چیز کریں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی دھاندلی تو ہمیشہ ہی ہوتی رہی، تو اب کون سی ایسی بات ہے؟ میں یہ کہتی ہوں کہ بھائی پہلے یوں دھاندلی ہوا کرتی ہے کہ دودھ میں جیسے کچھ آپ پانی ملا لیتے ہیں، اب کی بار یہ آپ نے کیا ہے کہ آپ نے اتنا سا دودھ تھا اور اس کے اندر اتنا سارا پانی ملا دیا ہے، تو دونوں باتوں میں بہت فرق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ چلیں جی چونکہ پہلے بھی ہوتی رہی ہے تو لہٰذا اب بھی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ اتنی بڑی کلیئر قسم کی عوام کے ساتھ جو آپ نے غداری کی ہے، ان کی ٹوٹل قسم کی جو چوائس تھی اس کو اڑوا کے رکھ دیا آپ نے، جو انہوں نے امانت دی تھی اس میں جو خیانت کی ہے، تو اگر اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا تو وہ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہوں گے جتنے کرنے والے ذمہ دار ہوں گے۔ تو پی ٹی آئی کے لیے مصیبت یہ ہے کہ انہوں نے انہی ووٹرز کے پاس دوبارہ جانا ہے، انہی کو فیس کرنا ہے۔ وہ ان سے سوال پوچھیں گے، ان کا گریبان پکڑیں گے کہ بھائی آپ نے ہمارے مینڈیٹ کے ساتھ کیا کیا۔ تو یہ ان کی اپنی بھی مجبوری ہے اور لوگوں کی وجہ سے بھی ان کی مجبوری ہے، تو یہ انہیں ایکسیپٹ کرنا ہی نہیں چاہیے کسی صورت، اور یہ کریں گے بھی نہیں، ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا، نہ سیاسی طور پر اور نہ ہی قانونی طور پر۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب نے بہرحال پھر سے حلف اٹھا لیا ہے، اور 3 وزرائے اعلیٰ جو تھے وہ اس وقت موجود تھے اس حلف برداری میں۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ وہ فارم 45 کے تحت وزیر اعظم بن رہے ہیں، تو وہ ان کو چونکہ وزیر اعظم سمجھتے ہی نہیں ہیں تو وہ اس لیے ان کی حلف برداری میں شرکت بھی نہیں کریں گے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اور اب یہ کوئی ایک موقع نہیں ہے، آپ کو یہ جو ایک ڈفرینس ہے یہ ہر موقع پہ نظر آئے گا، کیونکہ وفاق کی جو باقی تینوں اکائیاں ہیں وہ آپ کو ایک ساتھ دھوکے کے ساتھ بنی ہوئی جو اکائیاں ہیں وہ سب ایک دفعہ نظر آئیں گی ایک جگہ پر، لیکن جو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے وہ چونکہ ایک ڈفرینٹ جماعت سے ہے اور وہ ان کے الائنس میں نہیں ہے، اور پھر ان کا ایک فرق ہے کہ وہ ایک نظریاتی طور پر علیحدہ اس وقت جنگ اپنی لڑ رہے ہیں۔
تو وہ آپ کو ان کے ساتھ کہیں نظر نہیں آئیں گے. تو اس لیے یہ پرابلمس خیبر پختونخوا کو بھی فیس کرنے پڑیں گے، کیونکہ جہاں ان کا حق روکا جا سکتا ہوگا پوری کوشش ادھر وفاق کی ہوگی کہ ان کا حق روکیں. اور اسی طریقے سے جہاں خیبر پختونخوا کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ ان کو تنگ کر سکے تو وہ بھی بھرپور ان کو تنگ کریں گے. اب ظاہر ہے ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے، وہ کسی بھی صوبے میں آتا جاتا ہے، وزیر اعلیٰ اس سے ملتا ہے یا اس کو ریسیو کرتا ہے، 100 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے وفاق کا مختلف صوبوں کے چیف منسٹرز کے ساتھ، گورنرز کے ساتھ. تو یہ آپ ظاہر ہے جب سب کچھ ہوتے ہیں، معاملات نارمل ہوتے ہیں تو سب ایک دوسرے کو اتنا تو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو مراد علی شاہ بھی اکوموڈیٹ کرتے تھے، ان کو یہ کرتے تھے، یہ ان کو کرتے تھے، تو یہ چلتا تھا. لیکن اب جن حالات اور جن ایکسٹرا آرڈنری قسم کے معاملات کے ساتھ یہ الیکشن ہوا اور جس طرح کی حکومتیں بنی، تو اس کے بعد اس طرح کی کوئی مجھے تو نظر نہیں آ رہی توقع کہ کوئی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا ورکنگ ریلیشن شپ بن سکے گا علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ باقی تمام لوگوں کا. تو یہ ایک آنے والے دنوں کا ایک ٹف ٹائم کا ابھی سے پتہ دیتا ہے. ہاں، عارف علوی صاحب نے حلف ضرور لے لیا، صدر صاحب نے، اور یہ مجھے اندازہ تھا کہ وہ لے بھی لیں گے. اس سے پہلے بھی آپ نے یاد ہوگا جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے اس وقت بھی انہوں نے کافی اس حلف کے معاملے کو لٹکایا، اور پھر الٹیمیٹلی حلف بعد میں لے ہی لیا تھا، شاید چیئرمین سینٹ نے لیا تھا، بہرحال جس نے بھی لیا تھا. تو کوئی نہ کوئی اور لے لے گا، لیکن اس کی وجہ سے پھر علوی صاحب کو کافی کچھ بھگتنا پڑے گا. تو اگر تو ان کا روکنا اس بات کا فائدہ یہ اتنا دے دے کہ بھائی پھر وزیر اعظم بن ہی نہیں سکتا، تو پھر تو انہیں بھرپور لڑائی لڑنی چاہیے. تو میرا خیال ہے جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی جب اس کے بعد بھی کام تو ہو ہی جانا ہے تو پھر اس کو اتنی دیر لٹکانے کا کیا فائدہ. ہاں، وہ ریکارڈ میں چیزیں ضرور لے آتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کا اختلافی نوٹ لکھ کر یا کوئی تھوڑی بہت اڑ پھنس کر کے، لیکن اس کو ریکارڈ پہ لے آتے ہیں. تو بہرحال جی انہوں نے حلف تو لے لیا ہے اور اب شہباز شریف صاحب اپنا آفس بھی سنبھال لیں گے. اور تیسری طرف ہم یہ دیکھ سکتے ہیں جناب کہ جو کارکن کی اپڈیٹ تھی وہ بھی میں آپ کو دے دوں کہ جو احمد شاہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن کل جی جنرل ہاسپٹل میں تھا، انہوں نے اس کے بارے میں اپڈیٹ یہ دی ہے کہ اب وہ کارکن بہرحال خطرے کی حالت سے باہر ہے الحمدللہ. اس کے لیے کافی فکر مندی تھی سب کو، ظاہر ہے وہ بھی کسی کا بچہ ہے، اس کے لیے بھی اس کے والدین، اس کے گھر والے اسی طرح پریشان ہوں گے. تو شکر الحمدللہ اس کی حالت تو خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے. جو اچھی چیز ایک دیکھنے میں آئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر جو وکلاء ہیں، خود سلمان اکرم راجہ صاحب، ابو ذر سلمان نیازی صاحب، وہ پہنچے جنرل ہاسپٹل اور سارے معاملے کو دیکھا، اور پھر انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ پولیس نے ٹارچر کیا جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہے. اور پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ اناؤنس کیا کہ اس معاملے کو کورٹ بھی لے کر جائیں گے. تو اب اس کو یہ پرسو کرنا بڑا ضروری ہے، ورنہ دیکھیے اس طرح تو پھر کارکن آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا اگر آپ اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. تو یہ اچھی چیز ہے لیڈرشپ کی طرف سے کہ انہوں نے سینئر جو لوگ ہیں انہوں نے آ کر اس معاملے کو دیکھا ہے، ایڈریس کیا، وہاں پہ موجود رہے، رات کو بھی آدھی رات کو پہنچے اور معاملات دیکھے. اور اس کے بعد اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جو اس کا بھائی احمد شاہ کا گرفتار کیا گیا تھا اس کو بھی ریلیز کر دیا گیا ہے. تو اب آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے اور اس کے اوپر ایک بھرپور تفتیش بھی ہونی چاہیے اور کیفر کردار تک بھی پہنچنا چاہیے ان لوگوں کو، کیونکہ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ پنجاب پولیس کے منہ کو خون لگ چکا ہے. یہ لوگ بالکل اپنے آپ سے باہر ہو چکے ہیں. تو ان کو لگام ڈالنی بڑی ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب یہ یونیفارم میں ہیں تو یہ ان کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. جس طرح پاکستان کے ہر شہری کے اوپر قانون لاگو ہوتا ہے، اسی طرح یونیفارم پہننے والوں کے اوپر بھی اتنا ہی قانون لاگو ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ہر قانون سے کوئی مبرہ ہیں اور پولیس کے پاس کوئی اتنا اختیار ہے کہ وہ بغیر کسی قانون کے جو مرضی چاہے کرتی پھرے کسی کے ساتھ بھی. تو جب یہ لوگ آ کر یہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی شہریوں نے قانون ہاتھ میں لے لیا یا شہریوں نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کر دی یا شہریوں نے یہ کر دیا، تو بھائی اسی طرح SOPs پولیس کے لیے بھی موجود ہیں، اسی طرح قوانین پولیس کے لیے بھی موجود ہیں. وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ آپ پرامن شہری کو گرفتار نہیں کر سکتے. وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ آپ ایسے بغیر وارنٹ کے بھی کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے، آپ بغیر وارنٹ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، اور آپ کسی بھی طرح کی انویسٹیگیشن کے دوران کسی کو تشدد کا نشانہ بھی نہیں بنا سکتے. تو قانون آپ کے لیے بھی اتنا ہی لاگو ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اگر یونیفارم میں ہیں تو آپ ہر طرح کے قانون سے باہر ہو چکے ہیں. ہاں، آپ اپنی اوقات سے ضرور باہر ہو چکے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک پاکستان کی حقیقت ہے. لیکن حقیقت کو بدلنا چاہیے اور بدلا جائے گا انشاءاللہ کبھی نہ کبھی.
اور یہ جب تک واپس ان کو لگامیں نہیں ڈالی جائیں گی، ان کو ہم نے کوئی یہ نہیں ہے کہ ان کو اسلحے پکڑا کر انہوں نے کوئی درندے بنا دیا ہے جو جیسے مرضی ہمارے اوپر ہی اسلحہ چلاتے پھریں، ڈنڈے چلاتے پھریں، تو یہ ایسا نہیں چلے گا. یہ عوام مقدم ہے اور باقی سب آپ ان کے خدمت گار ہیں، ان کی حفاظت کے لیے ہیں، ان کے لیے ساری چیزوں کو معاملات کو درست رکھنے کے لیے ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ ان کے اوپر پولیس والے بھی اب جو ہے وہ بھی حکمرانی شروع کر دیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.